बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक और इंतहाई पुरस्रार कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। इंडिया के शहर दिल्ली का मशहूर गांव मां रंदावन, जो कि एक खूबसूरत गांव होने के साथ साथ मंदिरों की सरजमीन भी कहलाता है। यहाँ बहुत से मंदिर हैं जो कि अपनी खूबसूरती के लिहाज से बहुत मशहूर हैं। यहाँ का कदीम मंदिर जो शिव जी कहलाता है, कई सालों से वीरान पड़ा था, जिसके बारे में बहुत सी बातें किस्से कहानियों की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। लेकिन ये हकीकत थी, ये मंदिर कई सालों से वीरान रहने की वजह से जन्नत की रिहाइशगाह बन गया और लोगों के लिए सज़ा। ये मंदिर चूँकि गांव की आबादी से ज़रा हट के बनाया गया था, मगर अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। आसपास घने दरख्त, बाग, पहाड़, एक तरफ पहाड़ों से बहती नदी। इस मंदिर का शास्त्री गांव वालों के इंतखाब पर रखा गया था, जिसका नाम शास्त्री प्रसाद जी था। वो गरीब ज़रूर था, मगर दिल का बादशाह था। गांव की इज्जतदार शरीफ इंसान था। इसके घर इसकी बीवी, एक बेटी और बेटा रहते थे। बेटी बड़ी थी जिसकी शादी हो चुकी थी, जबकि बेटा छोटा था जिसको इसके बचपन में ही मुंबई के मशहूर हॉस्टल में भेज रहा था, क्योंकि इसके वालिदैन चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। शास्त्री जी पंडित के तमाम फ़राइज़ सरंजाम देते थे, इसलिए इनकी आमदनी से घर का खर्च और राजू की पढ़ाई का खर्च आसानी से पूरा हो रहा था। राजू अब मैट्रिक मुकम्मल करके अब कॉलेज में दाखिल हो चुका था। मंदिर का निज़ाम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। लोग शास्त्री जी से बहुत खुश थे और लोग दूर दूर से इस मंदिर में पूजा के लिए आते थे। वक्त पर लगा कर उड़ने लगा। शास्त्री जी की उम्र भी ढलते सूरज की तरह ढलने लगी और तबीयत भी बिगड़ने लगी। राजू हॉस्टल में था और बहुत कम गांव का चक्कर लगाया करता था, क्योंकि इसे शास्त्री जी ने मना कर रखा था। वो जब भी गांव आता 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहता था। शास्त्री जी चाहते थे कि जब तक वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल न कर ले तब तक इसे गांव की हवा भी न लगे। राजू के वालिदैन को इससे बहुत उम्मीदें वाबस्ता थीं, जिसकी तकमील के लिए राजू इनसे दूर था। राजू गांव का होते हुए भी गांव के लड़कों से बहुत मुख्तलिफ था। बहादुर, खूबसूरत, संस्कारी, सोशल, बाअखलाक होने के साथ साथ बहुत मेहनती भी था। कॉलेज की लड़कियां राजू के आगे पीछे फिरती थी, मगर वो किसी को भी लिफ्ट नहीं करवाता था, बकौल राजू के कि वो इन चक्रों में पढ़कर अपनी तालीम और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मगर वो ज़्यादा अरसा तक अपनी इस ज़िद पर कायम न रह सका। एक दिन राजू हॉस्टल से अपने कॉलेज के लिए तैयार होकर निकल रहा था कि इसकी नज़र एक लड़की पर अटक सी गई, मगर वो जल्द ही अपनी दुनिया में वापस लौट आया और अपनी राह पकड़ ली। वो अपने ही ध्यान में मगन कॉलेज के क्लासरूम की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक इसी लड़की से टकरा गया और हाथ में थामी बुक्स नीचे गिर गई। आई एम सॉरी फॉर इट, मैं अपने ध्यान में थी। सॉरी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इतना ही राजू ने कहा और नज़रें इस महजबी चीज़ से दो चार हो गईं। राजू की गहरी स्याह झील सी आंखों में खो गया। इस पुरस्रार लड़की ने आंखों में जाने ऐसा क्या था कि राजू ये तक भूल गया कि वो इस वक्त कहाँ खड़ा है। तभी वो राजू से मुखातिब हुई,
اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ راجو کی طرف بڑھایا۔ راجو نے بھی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور کہا، ہیلو، مائی نیم از راجو، راجو پرساد۔ تو شیشل بولی، اوہ نائٹس ٹو میٹ یو مسٹر راجو۔ سیم ٹو یو، راجو بولا تو شیشل کہنے لگی، دراصل میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا ہے اور اس سال کالج میں نئی ہوں، مجھے ٹھیک طرح سے کالج کے بارے میں پتہ نہیں ہے، آپ مجھے کلاس کا پتہ بتا دیں، فرسٹ ایئر میں نے ایڈمیشن لیا ہے، سو پلیز ہیلپ می۔ تو راجو بولا، آئیے میں فرسٹ ایئر کا ہی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ادھر شاستری جی کی حالت دیکھ کر انکار کر دیا اور مندر میں کوئی بھی شاستری جی کے فرائض انجام نہ دے سکا اور مندر بند رہنے لگا۔ مگر بھگوان کا چمتکار ہو گیا کہ شاستری جی کی طبیعت میں کچھ سمے بعد خود بخود سدھار آنے لگا، جو کسی بہت بڑے چمتکار سے کم نہیں تھا۔ مندر کے فرائض انجام نہیں دے پا رہے تھے، مگر گاؤں کا ہر پریوار کا ہر سدسیہ اب بہت خوش تھا۔ یوں شاستری جی جب چلنے پھرنے کے لائق ہوئے تو مندر میں پھر سے حاضری دینے لگے اور ایک بار پھر سے مندر آباد ہو گیا اور رونقیں بحال ہو گئیں۔ راجو نے شیشل کو پورا کالج دکھا ڈالا اور اس طرح ان دونوں میں دوستی ہو گئی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا، وہ دونوں ہر جگہ اکٹھے دکھائی دینے لگے اور ان دونوں کی دوستی مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ دونوں کی دوستی میں چند سمے بعد ٹوئسٹ آ گیا۔ شیشل کے دل میں راجو کے لیے پیار کروٹیں لینے لگا اور راجو بھی دل سے شیشل کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ بھی شیتل کے لیے اپنے دل میں راجو کے لیے پیار کروٹیں لینے لگا اور راجو بھی دل سے شیتل کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ بھی شیتل کے لیے اپنے دل میں جگہ محسوس کرنے لگا اور اسے اپنا لائف پارٹنر بنانے کی خواہش دل میں لے کر بیٹھا، اور اسی طرح دوستی سے بڑھ کر بھی ایک اور احساس نے ان دونوں کے درمیان جنم لے لیا۔ شیتل ایک ویل فیملی سے تھی، جبکہ راجو گاؤں کے ایک غریب شاستری کا بیٹا تھا۔ شیتل کے باپ کا اپنا بزنس تھا اور اپنے شہر کا مشہور بزنس مین تھا۔ وہ اکثر راجو سے اپنے پریوار اور اپنے بارے میں باتیں کیا کرتی تھی، مگر راجو نے آج تک اسے اپنے بارے میں کبھی کچھ نہ بتایا تھا۔ شیتل نے جب بھی اس سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہا تو راجو نے اسے ٹال دیا۔ دراصل وہ شیتل کو اپنی اصلیت نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں شیتل کا دل نہ ٹوٹ جائے یا وہ اس کو چھوڑ نہ دے، اس لیے اس نے گاؤں سے اس کو بے خبر ہی رکھا۔ مندر جہاں خوشیاں رقص کیا کرتی تھی، وہاں اب خوف و ہراس نے جگہ لے لی، کیونکہ چند روز سے مندر میں عجیب و غریب قسم کی آوازیں رات کے وقت سنائی دینے لگی تھیں۔ لوگ بہت پریشان تھے، خوف ان کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ مندر گاؤں سے ذرا فاصلے پر تعمیر کیا گیا تھا، جو جگہ غیر آباد تھی۔ ہر طرف خوف و ہراس کا عالم تھا۔ سرے شام ہی لوگوں نے گھروں سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ بچوں کا ڈر کے مارے تو بہت ہی برا حال تھا۔ یہ عجیب و غریب آوازوں نے لوگوں کو خوف و ہراس میں جکڑے ہوئے تھے۔ شاستری جی نے اس سمسیا کا حل تلاش کرنے کے لیے بہت سی پوجائیں بھی کیں، مگر یہ آوازیں طول پکڑنے لگیں۔ جیسے جیسے شام ہوتی آوازوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا، مگر پھر آہستہ آہستہ دن کے وقت بھی یہ آوازیں آنے لگیں، ایسے جیسے کوئی زور زور سے مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ مگر بعد میں یہ آوازیں عجیب صورت اختیار کر جاتی، اس وقت بھیانک کہ دل دہل جاتا، جیسے کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ اسی ڈر سے لوگوں نے مندر میں جانا چھوڑ دیا۔ یوں مندر ویران ہونا شروع ہو گیا۔ چور ڈاکوؤں کا بھی وہاں گزر ہونے لگا۔ مندر کو ویران پایا تو موقع دیکھ کر مندر کی مورتی چرا لی گئی اور اسے وہاں سے لے جا کر شہر میں بیچ دیا گیا۔ جہاں مورتی نصب تھی وہاں بہت عرصہ
पहले किसी औरत की लाश दफन थी, जिसे किसी ने अपनी ज्यादती का निशाना बनाकर जिंदा दफन कर डाला था। यूं वहां से मूर्ति भी हट गई और लाश दोबारा जिंदा हो गई और आज़ाद भी, जो गांव वालों के लिए सज़ा का कारण बन गई। अब वो मुकम्मल तौर पर चुड़ैल का रूप धार चुकी थी और हर रात अपना शिकार तलाश करके किसी न किसी बेगुनाह को कत्ल कर डालती थी, जिसकी लाश वीराने में ढांचे की शक्ल फिर इख्तियार कर जाती थी। शीतल और राजू बहुत दूर निकल चुके थे, जहां से अब वापसी का रास्ता मुमकिन न था। राजू अक्सर शीतल की आंखों की गहराई में डूब जाया करता था और दुनिया से बेगाना होकर घंटों शीतल से प्यार भरी बातें करता था। वो भी इसका भरपूर साथ देती। अचानक राजू को गांव में होने वाले वाकयात की ये रूह फरसा खबर मिली, जिसे सुनकर वो परेशान हो गया और शीतल ने इसको यूं परेशान देखकर सवालों की बौछार कर डाली। राजू चूंकि शीतल से बेपनाह प्यार करता था, इसलिए वो इससे कुछ भी छुपा न सका और हकीकत से आगाह कर दिया। इस तरह राजू की असलियत सामने आ गई, मगर शीतल ने इसे ये कह दिया कि मुझे कोई एतराज़ नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हारा मिशन क्या है, मुझे कोई गर्ज नहीं। गर्ज है तो सिर्फ तुमसे, क्योंकि मुझे तुम्हारे अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तुम हो तो मेरे लिए सब कुछ है। तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ा और सबसे मायने ख़ेज़ है। राजू भी शीतल की बातें सुनकर खुश हो गया। उधर शास्त्री जी बहुत परेशान थे। गांव में रोज़ाना एक कत्ल होता और पूरी इंसानियत खौफ के लपेटे में थी। शास्त्री जी ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि वो एहतियात से काम लें, शाम के बाद घरों से ना निकलें और बच्चों की ख़ास तौर पर हिफाजत करें। अब तो लोग डर के मारे घरों में कैद हो गए थे। शास्त्री जी ने एक बहुत कठिन कदम उठाया, बहुत ही कठिन पूजा करने का इरादा कर लिया, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान भी थे। इन्हें अपने भविष्य तारीख नज़र आ रहा था। सो तमाम लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने अपनी इस कष्ट पूजा के बारे में बताया। लोगों ने बहुत मना भी किया, मगर शास्त्री जी ने इस कठिन पूजा का बेड़ा अपने सर उठा लिया, जो 2 दिन बाद करने का इरादा था। उधर राजू हर बात से आगाह था। शीतल भी परेशान थी, क्योंकि वो राजू की परेशानी को अपनी परेशानी समझती थी। राजू के साथ इसके गांव जाना चाहती थी, ताकि वो गांव भी देख सके और वहाँ के हालात भी मालूम कर सके, क्योंकि वो जिन्नों भूतों के वजूद की कायल भी थी। राजू इसे इन हालात में गांव लेकर नहीं जाना चाहता था, मगर वो बज़िद थी और दिन इसी कश्मकश में गुजर रहे थे और शास्त्री जी आज गांव का खौफो हरास दूर करने के लिए हवन की तैयारी में मसरूफ थे। उधर लोगों को इस खौफ से निजात दिलवाना चाहते थे। उन्हें अपनी जान की भी कोई परवाह न थी और ये पूजा गांव के इसी मंदिर में करना चाहते थे, जिस मंदिर के लिए 24 घंटे दरकार थे। जिस पूजा के लिए इन्हें 24 घंटे दरकार थे, 12 घंटे एक टांग पर खड़े रहकर जाप करना था, जबकि अगले 12 घंटे दूसरी टांग पर खड़े होकर जाप करना था। मंत्र पूजा की शक्ल थे, मगर शास्त्री जी ने जब फैसला कर लिया तो ये मुश्किल इनके लिए मायने नहीं रखती थी, क्योंकि इन्हें किसी की भी आवश्यकता न थी। परंतु वो अकेले ही इस मुश्किल को हल करने लगे। मगर शास्त्री जी के भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वो 12 घंटे इस कठिन मरहले से गुजार चुके थे। इनकी हिम्मत जवाब तलब थी, मगर वो उम्र के इस हिस्से में थे जिसमें इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि वो एक तवील बीमारी से गुजरे थे। मगर इस मुश्किल का हल तलाश करने के लिए कोशा थे। 12 घंटे बाद वो चंद समय वॉशरूम की गर्ज से सीधे होकर दोनों पांव पर खड़े हुए थे, क्योंकि दूसरी टांग पर खड़े होने के लिए इन्हें वक्त दरकार था।
ابھی وہ سیدھے ہو کر کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے کہ انہیں لگا کہ زمین زور زور سے ہل رہی ہے، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ ایک دم وہ چڑیل شاستری جی کے سامنے اپنی تمام تر خوفناکی سمیٹے نازل ہوئی۔ شاستری جی اسے اپنے سامنے دیکھ کر ایک دم پوری طرح سے لرز گئے۔ خدا کی پناہ، اس قدر بھیانک تھی کہ دل دہل جاتا تھا۔ اس نے آتے ہی شاستری جی کی گردن پکڑ لی، جس کے لیے وہ قطعی تیار نہ تھے۔ چڑیل اپنی گرجدار آواز کے ساتھ بولی، جو کان کے پردے پھاڑ دینے کے لیے کافی تھی، کہ تو باز نہیں آئے گا۔ تیری مرتیو میں ہی تمہاری اور تمہارے گاؤں والوں کی بہتری ہے۔ تیری مرتیو لازم ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے شاستری کی گردن میں اپنے پنجے کے نوکیلے ناخن، جو کسی تیز دھار خنجر کی مانند تھے، گاڑ دیے۔ شاستری جی اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھے اور موقع پر ہی چڑیل کے ہتھے چڑھ گئے۔ شاستری جی کی گردن خون فوارے کی شکل میں نکلنے لگا۔ چڑیل کی ہنسی اور شاستری جی کی چیخ و پکار گاؤں والوں نے بخوبی سن لی تھی، مگر مندر کی طرف جانے کی کسی میں بھی ہمت نہ ہوئی۔ گاؤں کے چند بڑے بزرگوں نے ہمت کر کے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب تک وہ وہاں پہنچے تب تک چڑیل اپنا کام کر چکی تھی، یعنی شاستری جی کی تکہ بوٹی بن گئی تھی۔ شاستری جی دم توڑ چکے تھے، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ شاستری جی کی لاش دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ چڑیل نے اس قدر اذیت ناک موت دی تھی، ادھڑی ہوئی لاش کو چھوڑ کر غائب ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی درندے نے لاش کو بری طرح بھنبوڑ کے رکھ دیا ہو۔ شاستری جی کی پتنی ہیما پرساد پاگل ہو گئی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ راجو شیتل کے ساتھ پارک میں بیٹھا ہوا دنیا سے بے خبر ہو کر شیتل کو دیکھنے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کے موبائل کے رنگ ٹون نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا اور راجو کو والد کی بھیانک موت کی خبر ملی، جسے سنتے ہی راجو بھی دھاڑے مار کر رونے لگا۔ شیتل نے اسے یوں روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تو پتہ چلا کہ پتا جی کی موت کی خبر آئی ہے۔ راجو کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ یہ تو اس کی گڈ لک تھی کہ اس وقت شیتل اس کے ساتھ تھی، جس نے راجو کو سنبھال لیا اور اپنے پاپا کو بتا کر اپنی گاڑی لے کر راجو کے ساتھ گاؤں پہنچ گئی۔ راجو شیتل کے والدین سے مل چکا تھا۔ شیتل کے والدین راجو کو بھی پسند کرتے تھے، لہٰذا ان دونوں کو ملنے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ وہ دونوں اپنی دنیا میں خوش تھے۔ اچانک دونوں کو راجو کے پتا کی موت کی خبر نے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ راجو کی حالت غیر تھی۔ اسے سہارا دے کر گاؤں کے لوگوں نے گاڑی سے اتار کر اپنے باپ کی ارتھی تک لے جایا گیا۔ شیتل بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ ہیما جی تو صدمے سے بے ہوش پڑی تھی۔ راجو کبھی اپنے باپ کی لاش سے لپٹ جاتا تو کبھی اپنے ماں کے قدموں کو چومتا۔ راجو کے دکھ میں شیتل برابر کی شریک تھی۔ چند گھنٹوں بعد ہیما بھی ہوش میں آ گئی اور اپنے بیٹے کے گلے لگ کر خوب روئی اور انہیں انتم سنسکار کا وقت بھی آ گیا۔ یہ راجو کو اپنے باپ کی ارتھی جلانے کے لیے تیار کیا گیا۔ شاستری جی کی لاش شمشان گھاٹ پہنچا دی گئی، جہاں آخری رسومات کرنے کے بعد ان کی ارتھی کو جلا دیا گیا۔ مگر پھر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہوا۔ چند دن آرام سے گزرے۔ راجو اور ہیما جی بھی سنبھل گئے تھے۔ زندگی پھر سے ایک بار اپنے معمول پر آ گئی۔ راجو کے امتحان قریب آ چکے تھے۔ وہ چاہ کر بھی گاؤں رک نہیں سکتا تھا۔ شیتل بھی اس کے ساتھ ہی اتنے دنوں سے رہ رہی تھی، اس لیے وہ دونوں واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ راجو اور شیتل کے بیچ جو کچھ تھا، راجو اس بات سے ماں کو آگاہ کر چکا تھا۔ اس کی ماں بھی شیتل کو راجو کے لیے پسند کر چکی تھی۔ راجو اپنی ماں کو گاؤں میں اکیلا چھوڑ کر
جانا نہیں چاہتا تھا اور اس کی ماں نے جانے سے انکار کر دیا۔ یوں راجو اور شیتل واپس چلے گئے۔ ہیما جی کے پاس ان کے بھائی اور بھابھی آ کر رہنے لگے۔ زندگی اپنی مخصوص رفتار سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ راجو بھی FSC کے امتحان دے کر فارغ ہو چکا۔ وہ گاؤں آنے کے لیے بے تاب تھا۔ راجو کے واپس جانے کی خبر سن کر شیتل بھی اداس تھی۔ راجو نے 2 دن بعد گاؤں آنے کے لیے ٹرین کی ٹکٹ بک کر لی۔ اچانک اسے گاؤں سے اطلاع ملی کہ گاؤں میں ایک بار پھر سے قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پھر سے وہی ہولناک آوازیں، وہ مندر پھر سے ہولناکی کا شکار ہو چکا ہے۔ پھر سے ہولناک آوازیں سنائی دیتی ہیں اور ہر رات کسی نہ کسی بے گناہ کا خون ہو جاتا ہے۔ اس بری آتما کا سروناش کرنے کے لیے تمہیں کوئی انتہائی قدم اٹھانا پڑے گا۔ جو کام شاستری جی نے ادھورا چھوڑا ہے اسے تم نے پایا تکمیل تک پہنچاؤ گے۔ ہو سکتا ہے اس بھیانک روح سے جو زندہ لاش کی طرح اس گاؤں میں بے گناہ انسانوں کا خون چوستی ہے، چھٹکارا مل جائے۔ تم بیٹا ہماری مدد کرو، کسی اور کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ نہیں بننے دو گے۔ جب راجو نے یہ بات سنی تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ شیتل اپنے پاپا سے دوبارہ راجو کے گاؤں جانے کی ضد کرنے لگی، مگر شام جی اور نینا جی جو اس کے والدین تھے منع کر رہے تھے۔ وہ دراصل شیتل کی شادی اپنے دوست پرشانت سنگھ کے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے جو ڈاکٹر تھا، مگر شیتل اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ شام جی اور نینا جی راجو کو پسند ضرور کرتے تھے، مگر وہ اپنی بیٹی کے دوست کی حیثیت سے اپنا داماد بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اس کا سٹیٹس راجو کے سٹیٹس کے لحاظ سے بہت ہائی تھا۔ راجو یہ بات جانتا تھا کہ شیتل کے والدین کبھی ان دونوں کو شادی کے لیے رضامند نہیں ہوں گے، مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنی محبت کی قربانی دینے کے لیے خود کو تیار بھی کر رہا تھا۔ اس طرح اس شام کو وہ شیتل سے اسی بات پر بحث کر رہا تھا۔ شیتل مان نہیں رہی تھی، مگر وہ گھر میں کسی کو بن بتائے راجو کے ساتھ اس کے گاؤں جانا چاہتی تھی، مگر راجو اس بات کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ شام روتے دھوتے بیت گئی اور راجو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑ کر رات کی ٹرین سے گاؤں چلا آیا۔ طویل سفر کے بعد راجو اپنے گاؤں دروندا پہنچ گیا۔ صبح کے سورج کی کرنیں اپنا جلوہ بکھیرنے میں مصروف تھیں۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا شریر کو تازگی بخش رہی تھی، مگر گاؤں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ کھیت کھلیان، کنویں، ٹیوب ویل ویران تھے، اور تو اور وہ مندر بھی ویران تھے جو گاؤں میں آبادی کے اندر بنائے گئے تھے۔ راجو اکیلا اس وقت گاؤں کے کچے راستے پر چل رہا تھا اپنے ساز و سامان کے ساتھ، کیونکہ وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچ کر ماں کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس گھر کے سامنے دروازے پر گاؤں والوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، جسے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو لوگوں نے اسے خبر دی کہ اس کی ماں کی حالت بہت نازک ہے اور وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، کسی بھی وقت اس کی سانسیں ٹوٹ سکتی ہیں۔ لہٰذا وہ اپنا سامان وہیں پھینک کر بھاگ کر اپنی ماں کے پاس پہنچا، جو اسے موت کے قریب ہو کر بھی پکار رہی تھی۔ راجو ماں کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگا۔ ماں کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا، راجو اپنے باپ کا اور گاؤں والوں کا انتقام اس چڑیل سے ضرور لینا اور اسے ختم کر دینا۔ اتنا کہتے ہی ہیما جی کی آتما اپنا شریر چھوڑ کر آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ راجو ماں سے لپٹ کر بہت رویا۔ دوسرے دن راجو کو شیتل نے فون کیا تو راجو پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ شیتل کو اپنی ماں کی موت کی خبر سنائی تو شیتل بھی بہت دکھی ہوئی اور جلد از جلد وہ راجو کے پاس آنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ راجو اب بالکل اکیلا رہ گیا ہے۔
اس وقت شیتل کی بے حد ضرورت تھی۔ اس کو اس وقت کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ اگلے دن شیتل زبردستی اپنے پیرنٹس کو راضی کر کے گاؤں راجو کے پاس آ گئی۔ راجو اسے دیکھ کر شدت غم سے پھٹ پڑا اور زور زور سے رونے لگا۔ شیتل راجو کو اس تکلیف کی حالت میں دیکھ نہیں پا رہی تھی، سو ان دونوں نے اس چڑیل سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اب تک گاؤں میں 20 سے زائد لوگوں کا قتل ہو چکا تھا اور جو اب مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جلد ہی اس نے خود کو اس ہون کے لیے تیار کر لیا جو اس کے پتا جی نے ادھورا چھوڑا تھا اور جو کشت میں وہ پوجا مکمل نہ کر سکے تھے، وہ اب راجو اپنے ذمہ لے چکا تھا۔ دوسرے دن رات کے وقت یہ پوجا شروع ہونا تھی۔ سب گاؤں والے اب راجو سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے، مگر صبح ہی یہ روح فرساں خبر ملی کہ گاؤں کے نمبردار راگو چاچا کی لاش ادھڑی ہوئی ویرانے سے ملی۔ وہاں ویرانے کے پاس سے کسی کا گزر ہوا تو اسے راگو چاچا کی مسخ شدہ لاش ملی، جس کی حالت دیکھ کر خوف آتا تھا۔ آنکھیں نکال لی گئی تھیں، ہونٹ کاٹ دیے گئے تھے، گالوں کو کسی تیز دھار خنجر سے مسخ کیا گیا تھا، ناک بھی کٹی ہوئی تھی، کان سرے سے غائب تھے، سر بھی 2 حصوں میں بٹ چکا تھا، جسم بھی دہلا دینے والی حالت میں تھا۔ ہر طرف دہشت اور ہو کا عالم تھا۔ ہر کوئی ڈر کے مارے اپنے بچوں کو لیے گھر میں بند ہو چکا تھا۔ شیتل اور راجو بھی اس پریشان کن حالات کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، موسم آج ابر آلود تھا، بارش کے آثار نمودار تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا کے ٹھنڈے جھونکے دل کو سکون اور تر و تازہ کر رہے تھے۔ بادلوں کی اوڑ سے نکلتا چھپتا چاند اٹکیلیاں کر رہا تھا، جس سے ماحول نکھرنے لگا۔ راجو جب مندر پہنچا، شیتل نے بھی ساتھ جانے کی ضد کی، مگر راجو نے اسے اپنے ساتھ لے جانے سے منع کر دیا اور گھر سے باہر نکلنے سے بھی سخت تاکید کی۔ راجو جب مندر پہنچا تو اسے وہاں کے حالات دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ مندر کی حالت زلزلے کی لپیٹ میں آیا ہوا تھا، حالت قدرے بگڑ چکی تھی، ہر طرف دراڑیں پڑی تھیں، جیسے مندر شدید زلزلے کی لپیٹ میں آیا ہو۔ ہر طرف ٹوٹ پھوٹ تھی، پلرز بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے تھے، مورتی سرے سے غائب تھی، مگر جہاں مورتی نصب تھی وہاں نیچے گہرے گھڑے کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ ایک طرف سے قبر کا گمان ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر راجو کی سمجھ میں کہانی آ گئی۔ خیر یہ جو بھی تھا، راجو کچھ سمجھنے لگا۔ وہ مندر کے درمیان میں ہون کے لیے آگ جلا کر تمام چیزیں اکٹھی کرنے لگا۔ اس کے پتا جی نے حصار کے بغیر پوجا کی تھی، جبکہ راجو نے سندور سے ایک حصار دائرے کی شکل میں بنا لیا، جس سے وہ خطرے سے باہر تھا۔ ہر طرف ویرانی کا عالم تھا۔ موسم جہاں اتنا خوشگوار تھا، وہاں اب ایک دم کالے سیاہ بادلوں نے گھیراؤ کر لیا۔ بادلوں کے ٹکرانے سے گرج چمک کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، ماحول کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ راجو کے دل میں ایک انجانا سا خوف آیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے، مگر جلد ہی اس نے خود پر قابو پا لیا اور اپنے اوسان بحال کرنے لگا۔ جلد ہی اسے اس خوف سے چھٹکارا مل گیا اور وہ اپنے بھگوان کو یاد کرنے کے لیے پوجا کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ منتر پڑھنے لگا، اسے ہولناکی میں ڈوبتی ہوئی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ راجو ڈرا نہ تھا، اپنی پوجا میں لگا رہا۔ شیتل گھر میں بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑے راجو کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی۔ شیتل اور گاؤں والے چیخوں کی آوازیں سن رہے تھے۔ شیتل ڈرنے لگی، کہیں راجو کو وہ چڑیل کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ بھی راجو کی طرح ہی پوجا کرنے لگی۔ وہ اپنے بھگوان کے سامنے
کھڑے ہو کر سامنے رکھے ہوئے دیے کو روشن کرنے کے بعد اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور بولی، شیو بھگوان جی، میں تب تک اس جلتے ہوئے دیے پر سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی جب تک آپ راجو کو اس کی کشت پوجا سے سفل نہیں کر دیتے، اسے اس میں کامیاب نہیں کر دیتے۔ اور وہ اپنی آنکھیں موندے ہوئے پوجا میں لگ گئی۔ راجو بھی منتر پڑھے جا رہا تھا، مگر نہ جانے راجو میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ ذرا بھی نہ تھکا اور نہ ہی ڈرا، ورنہ مندر میں اس چڑیل نے کوہرام مچا رکھا تھا۔ سب لوگ راجو کے گھر اکٹھے ہو گئے تھے، ہر کوئی شیو جی کے سامنے پرارتھنا کر رہا تھا۔ مندر کے فرش پر دراڑیں پڑ گئی تھیں، تیز آندھی طوفان نے ادھم مچا رکھا تھا۔ دیا بجھنے کی ناکام کوشش میں لگا ہوا تھا اور راجو اپنی پوجا پر دھیان دیے ہوئے تھا۔ شام جی اور نینا جی اپنی بیٹی کی اس حرکت پر بہت پریشان تھے۔ وہ گاؤں آنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم جا کر اپنی بیٹی کو بہلا پھسلا کر گھر لے آئیں گے اور آتے ہی اس کی شادی پرشانت سنگھ کے بیٹے چند سنگھ کے ساتھ کر دیں گے تاکہ وہ راجو کو بھول کر اپنی زندگی کا آغاز کرے۔ یوں وہ دوسرے دن گاؤں آ گئے۔ راجو اپنی پوجا کا پہلا کٹھن مرحلہ آسانی سے عبور کر گیا تھا اور دوسری ٹانگ پر کھڑے ہو کر آخری مرحلے سے گزر رہا تھا جو انتہائی مشکل تھا۔ سو راجو نے ہمت کی اور بغیر وشرام کے کھڑا ہو گیا۔ چڑیل پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھرتی دکھائی دیتی ہائی غضبناک اور خوفناک عورت تھی کہ دیکھنے والے کی روح تک کانپ اٹھتی تھی، مگر راجو کے علاوہ اسے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ غصے میں آ کر راجو کی طرف لپکتی، مگر آگ کا الاؤ اسے راجو تک پہنچنے نہ دیتا تھا۔ راجو دل ہی دل میں اپنی کامیابی کا جشن منا رہا تھا۔ چڑیل نے مزید بھیانک روپ دھار لیا اور اس کے سامنے شیتل کو لے آئی۔ اسے راجو کے سامنے ذبح کر دیا۔ اتنے بھیانک طریقے سے ذبح کیا گیا کہ راجو بری طرح لرزا، مگر وہ سمجھ گیا کہ یہ میری نظر کا دھوکہ ہے۔ اسے آواز سنائی دی کہ شیتل خیریت سے ہے، مگر راجو بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ چڑیل اپنے بچاؤ کے لیے ہر طرح کے حربے آزما رہی تھی، مگر ناکام ہو جاتی۔ وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا رہا۔ جب راجو نے آنکھیں کھولیں تو ہر طرف راجو کو لاشیں دکھائی دیں جو اس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ راجو ان کو دیکھ کر ایک دفعہ پیچھے ہٹنے لگا، مگر کسی اندیکھی طاقت نے اس کے قدم روک لیے تھے اور وہ پھر سے اپنے منتروں میں ڈوب گیا۔ اب چڑیل راجو کی طرف آگ کے گولے برسانے لگی جو راجو تک پہنچنے سے پہلے ہی راکھ بن جاتے تھے۔ چڑیل پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگی کیونکہ کوئی بھی حربہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ پھر وہ بھیس بدل بدل کر راجو کے سامنے آنے لگی، کبھی ماں، کبھی باپ اور کبھی شیتل کے روپ میں، جو اس کو ہون کرنے سے روکتے تھے۔ مگر راجو نے شیتل کی قسم کھائی تھی کہ وہ یہ ضرور پوجا مکمل کرے گا، اس میں اس کی جان بھی کیوں نہ چلی جائے۔ ایک شیو جی کی مورتی والا پینڈنٹ جو شیتل نے راجو کو گفٹ کیا تھا وہ اس کے گلے میں تھا، اس کی حفاظت کے لیے تھا۔ شاید پینڈنٹ اور شیتل کا بے پناہ پیار راجو کے محافظ تھے، اور اس کی طاقت بھی جس کی وجہ سے وہ ثابت قدم رہا اور اپنا منتر پڑھتا رہا۔ شیتل کے دونوں ہاتھ جلتے دیے کی آگ نے جلا دیے تھے، مگر وہ آنکھیں بند کیے راجو کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ آنکھوں کی مسلسل برسات اس کے کپڑوں کو گیلا کر رہی تھی۔ جب شیتل کے گھر والے پہنچے تو یوں سب کو اکٹھا دیکھ کر وہ اپنی اس بیٹی کی حالت پر کانپ اٹھے، مگر شیتل نے بنا آنکھیں کھولے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ شیتل نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ آگے بڑھے تو میں اپنی جان دے دوں گی، لہٰذا خاموشی سے وقت کا انتظار کریں۔
وہ دونوں بھی مجبور ہو گئے۔ تمام حالات و واقعات ان کے سامنے تھے۔ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی خاموش ہو گئے تھے۔ چڑیل راجو کے لیے موت کا سامان تیار کرتی، مگر ایک ہی جھٹکے میں راجو اسے اپنی ہون کی پوجا سے ناکام بنا دیتا۔ پھر چڑیل نے کہا۔ وہ لرز اٹھی، وہ غصے میں لرز رہی تھی۔ دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا اور پھونک ماری تو ہر طرف آگ ہی آگ ہو گئی۔ راجو پہلے تو ذرا گھبرایا، مگر جب راجو نے دیکھا کہ آگ حصار سے باہر اور وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی تھی تو اس نے بھگوان کا شکر ادا کیا اور منتر پڑھ کر ہون کی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ ساتھ جو دیا بجھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، راجو اسے بھی بچا رہا تھا۔ راجو جوش میں تھا کیونکہ وہ چند گھنٹوں بعد سفل ہونے جا رہا تھا۔ چڑیل خود کو ناکام ہوتے دیکھ کر پاگل ہونے لگی، دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارتی، اس کا سر پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا اور جس میں سے سیاہ خون نکلتا، کیڑے سانپ نکلتے اور زمین پر گر کر رینگتے ہوئے راجو کی طرف بڑھتے، مگر حصار سے ٹکراتے ہی جل کر بھسم ہو جاتے۔ راجو کی اپنی حالت بہت خراب تھی۔ وہ ڈر بھی رہا تھا، لیکن وہ اپنی لی ہوئی قسم سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ شیتل بھی اپنے بھگوان کے سامنے کٹھن مرحلے سے دوچار تھی، مگر امید کا دیا بھگوان کے سامنے جلتا دیکھ کر اسے یقین تھا، مگر وہ تھوڑی بہت چنتت بھی تھی کہ کہیں راجو کو کچھ ہو نہ جائے، کہیں راجو خوفزدہ ہو کر ہون سے باہر نہ نکل پڑے۔ شیتل کو کیا پتا کہ محبت راجو کی ڈھال بنی ہوئی تھی۔ راجو اپنے منتروں میں ڈوبا ارد گرد سے بیگانہ تھا۔ سب گاؤں والے شیتل کو چھوڑ کر مندر پہنچ گئے۔ چند لمحوں بعد راجو سفل ہونے والا تھا، چڑیل کا انت ہونے والا تھا، جسے لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دیکھنا تھا۔ آخری لمحات میں چڑیل کی چیخوں کی گونج نے پورے دروندا گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لوگ ڈر رہے تھے مگر پھر بھی وہاں رکے ہوئے تھے۔ پھر دل دہلا دینے والی چیخوں کی آواز تھم گئی تھی اور وہ خاموش ہو کر راجو کے سامنے آ گئی۔ پوجا سفل ہوئی تو راجو نے آنکھیں کھولیں۔ چڑیل کو اپنے سامنے بے بس پا کر بولا، تو گاؤں والوں کے لیے عذاب کیوں بنی رہی؟ کیا قصور تھا ان کا جن کو تو نے موت کی نیند سلایا؟ بول، اس کے پیچھے کیا مقصد تھا تیرا؟ تو چڑیل بولی، معاف کرنا بابو، میں انتقام کی آگ میں اندھی ہو گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر نے میری ہتیا کر دی، تیز دھار چھری سے میرا گلا کاٹ دیا اور مجھے اس جگہ آ کر دفن کر دیا۔ مجھے جلایا نہیں اس نے، مگر اس نے میری سانسیں چھینی تھی، تو میں کسی کو زندہ کیسے دیکھ سکتی تھی؟ میں نے اس سے انتقام لینے کا ارادہ کر لیا، مگر وہ غائب ہو کر کہیں چلا گیا، کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ پھر کسی نے یہاں پر مندر تعمیر کروا دیا اور مورتی عین اس جگہ نصب کر دی جہاں میں دفن تھی، اور میرا باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ مگر میری کوشش سے مورتی تو کیا، لوگ بھی یہاں سے ہٹ گئے اور میرا راج قائم ہو گیا، مگر میں ابھی بھی بے چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ تم سب لوگ گاؤں والوں کو ختم کر دوں گی، پورا گاؤں میرے ہاتھوں ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ راجو کی طرف بڑھ رہی تھی کہ راجو نے ہون کی آگ میں سے جلتی ہوئی لکڑی اٹھا کر چڑیل کی طرف پھینک دی اور جلد ہی آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی کان کے پردے پھاڑ دینے والی چیخ و پکار پورے دروندا ون کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ مندر لرزنے لگا اور بری طرح وہ تڑپنے لگی۔ شیتل کو بھی کسی نے جا کر سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ بھی سر پٹ دوڑتی ہوئی مندر آ گئی۔ چڑیل جل کر کوئلہ بن گئی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ راجو یکدم بے خود سا ہو کر نیچے گر گیا۔
शीतल ने भागकर राजू को थाम लिया और राजू का सर अपनी गोद में रख लिया। राजू बेहोश हो चुका था। शीतल का रुआं रुआं तड़प रहा था। सबने भगवान का धन्यवाद किया और राजू को लेकर घर आ गए। शीतल के वालिदैन भी राजू को उसकी बहादुरी की दाद देने लगे। चंद घंटों बाद राजू होश की दुनिया में लौट आया था। सब लोगों ने शुक्र अदा किया कि वो सही सलामत लौट आया है। शीतल ने जल्दी से राजू को गले लगा लिया। सब लोग बहुत खुश थे। शीतल के माँ बाप ने भी हार मान ली। राजू और शीतल के रिश्ते के लिए राजी हो गए। दूसरे दिन मंदिर की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया और दोबारा मूर्ति नस्ब कर दी गई और यूं हर तरफ खुशी रक्स करने लगी। मंदिर फिर से आबाद हो गया। नया शास्त्री भी मुकर्रर कर दिया गया। आसपास की वीरान जगह आबाद हो गईं। हर तरफ खुशियों का राज था। दिवाली नज़दीक थी। शीतल और राजू भी दिवाली की तैयारियों में मगन थे। दिवाली की रात शीतल और राजू की सगाई कर दी गई और दूसरे दिन शीतल के वालिदैन ने राजू को भी साथ ले जाने की जिद की। राजू भी साथ जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि इसका यहाँ अब था ही कौन जिसके लिए वो रुकता। श्याम जी ने राजू को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया और शीतल ने भी घरेलू जिम्मेदारियां संभाल लीं। राजू और शीतल अक्सर गांव आते जाते हैं, जहां अब अमन की फिजा कायम हो चुकी थी। मगर इसे अपने वालिदैन बहुत याद आते हैं। मगर वो गांव वालों को खुश देखता है तो अपने सारे गम भूल जाता है। बहरहाल जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रिया।